बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 9 अक्टूबर 2025 जुमेरात का दिन है नाज़रीन। आज की ख़बरों के साथ हाजिर हैं। कल जैसा कि अफसोसनाक वाक़या हुआ था कि पाक फ़ौज के जवान शहीद हुए थे 11। आज एक बार फिर डेरा में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ है जिसमें 7 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, साथ एक मेजर पाक फ़ौज का शहीद हो गया है। कल जब 11 शहादतें हुई जिसमें कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर भी शामिल थे, हमारे 11 जवान शहीद हुए थे। ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ। आपके मुल्क के 11 जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, बहुत बड़ा सानहा होता है। मगर पाकिस्तान में वही सियासत चल रही है और सूबों में और मरकज़ में कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। मुसलसल शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के खैबर पख्तूनख्वा में हमले हो रहे हैं, बलूचिस्तान में हमले हो रहे हैं। डेरा टाउन में एक और हमला किया गया है, चेक पॉइंट पे 2 अतराफ़ से हमला किया गया है, उसमें भी एक शहादत हुई है। ज़िला हंगू में भी स्नाइपर गन से शिद्दत पसंदों ने 1-8 किलोमीटर से स्नाइपर गन से नायब सूबेदार को जो है वो हिट किया है। चेक पॉइंट पे, चेक पोस्ट पे वो शहीद हो गए। तो मुसलसल हमले शिद्दत पसंदों के बढ़ते जा रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। साथ अफ़गानिस्तान और इंडिया जो है उसका गठजोड़ बनने जा रहा है। रूस फॉर्मेट से अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी जो है वो 6 रोज़ा दौरे पे भारत चले गए। अब ये 6 रोज़ा दौरा वहाँ पे नाज़रीन जो होगा वहाँ पे डेफिनेटली आला सतही मुलाकातें उनकी होगी। कौमी सलामती के मशीर जो इंडिया के हैं अजीत डोवाल, उनसे भी मुलाकात होगी, वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी, हो सकता है नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हो। तो ये 6 दिन का दौरा जो है ये तय करेगा आगे के पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात कैसे रहेंगे और इंडिया के साथ इनके ताल्लुकात। मगर वो साबित हो रहा है कि जो इंडिया के साथ ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है और एक साजिश की जाएगी, जैसा कि हम बार बार अपने व्लॉग में ज़िक्र करते हैं। कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के इस खैबर पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के जो अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर लग रहा है, इसको गर्म किया जाए और इस हद तक गर्म किया जाए कि दहशतगर्दी में 200-300% इजाफ़ा हो ताकि इंडिया के लिए हमले में आसानी हो। पाकिस्तान ने भी एक चाल चली है बेहतरीन। पाकिस्तान की जो आर्मी की टीम है, फ़िज़ाइया की है और नेवी की है, वो बांग्लादेश के दौरे पे गई थी। वहाँ पे आला फ़ौजी हुक्काम से और आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात हुई है, दिफ़ाई माहिरीन से उनकी मुलाकात हुई है। एक बड़ी डेवलपमेंट है जो इंडिया के वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो एक ही ये चिकन निक है जो बांग्लादेश से आसानी से उसको काटा जा सकता है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि पाकिस्तान भी उनको दिखा रहा है कि हम भी 2 महाज़ आपके ख़िलाफ़ ओपन कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप अफ़गानिस्तान के साथ और ईरान के साथ मिलके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करते हैं, हम भी 2 कदम आगे बढ़ के आपको जो आपकी लाइफ लाइन नॉर्थ ईस्ट है वहाँ से आपको दबोचेंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे जो एक अहम डेवलपमेंट है। साथ बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की छुट्टी करा दी गई है। उनसे इमरान खान ने इस्तीफ़ा मांगा है। उन्होंने अपना रिज़िग्नेशन जो है वो गवर्नर को अरसाल कर दिया है और जो नए वहाँ पे चीफ़ मिनिस्टर होंगे, नौजवान इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के सदर रहे, उनको जो है सुहेल अफरीदी, उनको चीफ़ मिनिस्टर के साथ के लिए नामज़द कर दिया गया है। एग्रेसिव स्टाइल है उनका और इमरान खान को लगता है कि इनके एग्रेसिव स्टाइल के बायस इमरान खान जेल से आसानी से बाहर आ सकेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि आया वो चीफ़ मिनिस्टर आना आसानी से बन पाएंगे और अगर बन जाते हैं तो क्या वो एग्रेसिव मूड इख्तियार करके इमरान खान को निकाल बाहर करेंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को देखते हैं, ज़्यादातर जो हम डिटेल अपने यूट्यूब स्टूडियो पे देखते हैं, तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया होता वो ज़्यादातर वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर दीजिएगा।
ناظرین، ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک تو بڑا سانحہ کل ہوا تھا، جس میں ایک کرنل، لیفٹیننٹ کرنل جنید عارف، جن کی عمر 39 سال تھی، فرنٹ لائن سے وہ لڑ رہے تھے، قیادت کر رہے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے. اور سیکنڈ ان کمانڈ جو میجر طیب راحت ہیں، ان سمیت جو ہے وہ 11 جوان جو ہیں وہ اورکزئی میں شہید ہو گئے تھے. اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا کہ ناظرین یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. اور آج یہ جو ڈیٹیل ISPR نے بھی شیئر کی ہے کہ ڈیرہ میں جو درابند کا علاقہ ہے وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن شدت پسندوں کے خلاف کیا گیا ہے. اس میں بھی 7 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے جو TTP کے تھے، کردن تنظیم کے. مگر ایک میجر سبتین حیدر، جن کا تعلق کوئٹہ سے تھا، عمر 30 سال تھی، وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں. تو ہم ناظرین بار بار یہی ذکر کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں اور ٹارگیٹڈ آپریشن میں نقصان جو ہے وہ شدت پسندوں کا زیادہ ہوتا ہے اور پاک فوج کا کم ہوتا ہے. مگر یہ مسلسل 3-4 بار ہو گیا کہ اب نقصان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ گات لگائے چیک پوائنٹوں پہ فائرنگ کی جاتی ہے اور جو سینئر قیادت جو ہے وہاں پہ موقع پہ جاتی ہے تو ان کے خلاف حملہ کر دیا جاتا ہے. کچھ ایسی اطلاعات بھی آتی ہیں، مگر یہ نقصان بہت بڑا نقصان ہے. ایک ملک میں اگر 11 فوجی ایک دن میں مارے جاتے ہیں، جس میں 2 اعلیٰ افسران ہوتے ہیں، اس ملک میں ماتم ہوتا ہے. امریکہ نے بھی کہا تھا کہ ہم ایک کے بدلے میں 100 گرائیں گے. انڈیا بھی کہتا ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 گرائیں گے. تو پاکستان کے یہ 11 فوجی، 11 جوان جو مٹی پہ قربان ہو گئے، اور یہاں پہ کوئی اتنا بڑا مطلب پورا ملک جو ہے وہ سوگ میں ہے، وہ اس غم کو فیل کر رہا ہے. مگر سیاسی جماعتیں ناظرین اور سیاسی معاملات جو ہیں وہ اسی طرح کے چل رہے ہیں. دیگر ممالک میں پرچم سرنگو ہوتا ہے، بڑی بڑی میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے کازز کو دیکھا جاتا ہے، اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. مگر یہاں پہ اب ایکشن ہم اور کیسے لے سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے شدت پسند دہشت گرد کہاں پہ موجود ہیں، کہاں سے یہ آتے ہیں. افغانستان سے آتے ہیں، ان کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں، ان کو سپورٹ ملتی ہے. اور جنوبی اضلاع خیبر پختونخوا میں جو ان کے ٹھکانے موجود ہیں، جو بارڈر کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، تو جنوبی اضلاع میں کچھ سہولت کار جو لوکل ہیں، کچھ چند، وہ ان کو سہولت فراہم کر رہے ہیں اور 3-4-5 مہینوں سے ان کو اپنے ٹھکانوں میں بسایا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. اب عوام بھی شکایت کر رہے ہیں کہ یہ ٹھکانے جو ہیں، اب وہاں پہ سپوز اگر آپ شمالی وزیرستان میں آپریشن کرتے ہیں اور شمالی وزیرستان میں آپ نے پورے علاقے کو گھیرے میں رکھا ہے، تو وہاں پہ جو عوام ہے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بازار میں جو TTP کے طالبان گھومتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، وہ کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جاتے ہیں. تو سیکیورٹی فورسز کو ان کے خلاف جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا اگر وہ پہاڑی ایریاز میں ہے. اور جب عوام کو وہاں پہ شکوک و شبہات جو عوام کے ہیں، اس کو دور کرنا پڑے گا. ایک آپریشن کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک تو صوبائی حکومت آپ کے ہاتھ میں ہے نہیں، مزید معاملات آگے خراب ہوتے جا رہے ہیں. گنڈاپور کی جانے کے بعد اس پہ علیحدہ سے ایک بحث کریں گے. مگر یہ آپ کو صوبائی حکومت کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. قبائلیہ مائدین کو جہاں پہ آپ آپریشن کرتے ہیں، وہاں کے عوام کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. مگر ماضی کی غلطیاں ہیں ناظرین کہ ماضی میں 10 سال پہلے ضرب عذاب آپریشن پہ ہم کئی بار بات کر چکے ہیں کہ لوگوں کو اب تک متاثرین جو ہے ان کو اب تک جو ہے کمپلسیشن جو کرنی تھی وہ ہوئی نہیں. ان کو پیسے نہیں دیے گئے. بعض علاقوں میں بڑا بھاری نقصان، جانی مالی نقصان. انہوں نے کاروبار ان کے تباہ، گھر ان کے تباہ، دکانیں ان کی تباہ، مارکیٹیں ان کی تباہ. انہوں نے جانی مالی قربانی دی ہیں. اس کے بعد ان علاقوں میں دوبارہ آپریشن ہو رہا ہے. تو بار بار جب ایک علاقے میں آپ آپریشن 5-6-7 سال، 10 سال بعد، 8 سال بعد کرتے ہو، پھر وہاں پہ مشکلات پاک فوج کے لیے بڑھتی ہیں. اس بار اگر آپ نے آپریشن کرنا ہے، جیسے باجاوڑ میں آپ آپریشن کر رہے ہیں، کبھی 4 دیہات کو آپ کلیئر کر رہے ہیں، کبھی 5 کو کلیئر کر رہے ہیں، اگر یہ کلیئر کرنے کے بعد دوبارہ پھر یہاں پہ آتے ہیں تو پھر شکوک و شبہات بڑھتے ہیں. تو ان کے خلاف ایک مکمل آپریشن ہونا چاہیے جہاں جہاں پہ شدت پسند دہشت گرد موجود ہیں. اور مزید ہزاروں کی تعداد میں، جو 7-8 ہزار خیبر پختونخوا میں اس ٹائم پہ TTP کی تعداد مسلح موجود ہے، جو ٹھکانوں میں، مختلف ٹھکانوں میں بارڈر کے قریب اور شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، اسی طرح باجاوڑ، ان علاقوں میں جو موجود ہے اور دیر میں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تاکہ عوام جو ہے، عوام سمجھ سکے کہ ان کے خلاف آپریشن ہو گئے ہیں. اور جن کے پاس مسلح تھے، جو مسلح تھے، عوام کو دمکا رہے تھے، ڈرا رہے تھے، عوام میں خوف پیدا کر رہے تھے، ان کے خلاف آپریشن ہو گیا اور وہ یہاں سے ختم ہو گئے.
اور پھر عوام کو بیدار کرنا چاہیے، کیونکہ قبائل میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس ہر گھر میں اسلحہ موجود ہے۔ قبائل کو تو چھوڑے، پوری خیبر پختونخوا میں ہر گھر میں اسلحہ موجود ہوتا ہے اپنی حفاظت کے لیے پٹھانوں کے پاس۔ تو ایک تو بارڈر سے یہ آئے ہیں، جب عوام سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ سہولت کاری کیوں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار بارڈر سے کیسے آ جاتے ہیں، بارڈر سے داخل ہو گئے، پھر ہمارے لیے مسئلے ہم کھانا نہیں دیتے ہیں، تو ہمیں 10-12 بندے مسلح ہو کے ہمارے علاقوں میں گھومتے ہیں، تو ہم کیسے ان کو کھانا نہیں دیں گے؟ تو ان کی سہولت کاروں کو بھی پکڑا جا رہا ہے، مگر وہ سہولت کار جو باقاعدہ ان کو رپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ جو معاملات بڑھ رہے ہیں، یہ جس انداز میں حملے ہو رہے ہیں، وہ زیادہ نقصان سیکیورٹی فورسز کا جو اس ٹائم پہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ پری پلان ہے۔ ان کی جو معلومات ہیں وہ شدت پسند سہولت کار جو ہیں وہ شدت پسندوں تک پہنچاتے ہیں۔ ضلع ہنگو میں سیمانہ سنگر جو ہے اس پوسٹ پہ نائب صوبیدار ہے رحمت اللہ، اس کو سنائپر گن سے 1-8 کلومیٹر سے نشانہ بنا کے، کیونکہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، افغان طالبان نے ان کو امریکی اسلحہ دیا ہوا ہے، سنائپر گن، نائٹ گگلز، یہ ان کے پاس ہیں، ایون وہ ڈرون استعمال کرتے ہیں، کوڈ کاپٹر کو استعمال کرتے ہیں آپ کو نشانہ بنانے کے لیے۔ تو ایک نائب صوبیدار وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ ڈیرہ ٹاؤن کا علاقہ جو حدود ہے وہاں پہ چیک پوائنٹ پہ 2 اطراف سے حملے ہوئے ہیں، اور احمد نواز جو ہے وہ انچارج چیک پوسٹ جو تھے وہ بیچ میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چیک پوائنٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک باقاعدہ جنگ لڑی ہوئی ہے، اور نقصان ہمارے فرنٹ لائن پہ جو ہماری پولیس ہے وہ شہادتیں دے رہی ہیں، ہماری ایف سی اور ہماری فوج۔ اب آگے جا کے افغانستان کے اس بارڈر کو کس انداز میں کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آگے جا کے آپ پہ انڈیا نے اپنی ایک اور جنگ جو ہے 2.0 سے دور جو ان کا ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور پاکستان اس کے جواب میں بیان المرصوص جو ہے وہ 2.0 پاکستان اس کا جواب دے گا۔ اگر انڈیا نے حرکت کی تو پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا۔ امیر خان متقی ناظرین 6 دن کے دورے پہ بھارت پہنچ گئے، اور 6 دن کا ان کا دورہ ہوگا۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوال سے ان کی ملاقات ہوگی، ان کے وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات ہوگی، وزیر اعظم نریندر مودی سے ان کی ملاقات متوقع ہے۔ 6 دن کا دورہ ہے، ایک بڑا لمبا دورہ ہے، پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی 2021 میں جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، وزیر خارجہ کا یہ ایک بڑا دورہ ہے۔ اس میں طے کیا جائے گا، ہم افغانستان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف اس ٹائم پہ شدت پسند بھجوا رہا ہے، اپنے افغان طالبان جنگجو پاکستان میں داخل کرا رہا ہے، اور پاکستان کی TTP شدت پسند دہشت گردوں کو اپنے علاقوں میں پناہ گاہیں دی ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے خلاف انڈیا کی مدد کرے گا، اور پاکستان کے اس بارڈر کو جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے افغانستان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ اب وہ کس شکل میں کی جائے گی؟ ایک تو افغانستان جیسے ہی وہاں پہ ان کے وزیر خارجہ افغانستان کے گئے، یہاں پہ شدت پسندوں نے کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں تاکہ واپسی پہ اس سازش کا پتہ نہ چل سکے۔ مگر ناظرین دونوں نے ہاتھ ملا لیا ہے، پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا کیوں گئے ہیں۔ ہمارا بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ بارڈر پہ آپ کے پڑوسی ممالک ہیں، وہاں پہ آپ ان کے 5-6-7 ہزار شدت پسند دہشت گرد مسلح آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ نے ان کو پناہ گاہیں دی ہیں، پھر الٹا آپ پاکستان کے دشمن ملک کے پاس وزٹ بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے خلاف الزامات بھی لگاتے ہیں، اور پاکستان جو ثبوت فراہم کرتا ہے آپ اس کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے پاکستان شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اس دورے کو بھی۔ یہ پاکستان اس کو جب واپسی ہوگی امیر خان متقی کو، تو اس کو بڑی قریب سے دیکھا جائے گا۔ ناظرین پاکستان نے بھی جو انڈیا افغانستان کے ذریعے اور ایران کے ذریعے پاکستان کو کے 2 صوبوں کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، جو 2024 اگست میں حسینہ واجد کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہونے کے بعد وہاں کے عوام نے جو کوٹا سسٹم پہ مظاہرہ کیا تھا ڈھاکہ کے اسٹوڈنٹس نے، پھر وہ آگے جا کے انہوں نے 700 شہادتیں دی اور 15-16 سالہ ڈکٹیٹرشپ حسینہ واجد کی ختم کی، اور وہ ملک سے بھاگ گئے۔ انڈیا کی ان 16 سالوں میں انڈین ایجنسی را نے، انڈین فوج نے، انڈین حکومت نے مکمل بنگلہ دیش کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا، اور ہر چیز ان کے کنٹرول میں تھی۔ اور اب وہاں پہ جو ان کا بنگلہ دیش کا اور ان کا یہ تقریباً جو بارڈر بنتا ہے وہ 4096 کلومیٹر ہے، دنیا کا 5واں بڑا بارڈر ہے۔ اب 15 سال بعد ان کی وہاں پہ مناپلی ہے، جو وہاں پہ رات تھی اس کا خاتمہ ہو گیا 2024 میں، اور ان کی نظریں پاکستان کی طرف ہے۔ محمد یونس وہاں کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے انچارج ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں،
اور وہاں پہ طلباء کو رکھا گیا ہے. جماعت اسلامی پہ جو پابندی تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے. جو ظلم ستم بربریت جماعت اسلامی پہ کی گئی تھی اس کو ہٹا کے عوامی لیگ کو بین کر دیا گیا ہے، جو حسینہ واجد کی پارٹی تھی. حسینہ واجد کی کھوپڑی میں پاکستان کے حوالے سے جو بغض بھرا تھا 1971 کا، وہ اس کے دماغ میں تھا، وہ اس کے دماغ سے نکل نہیں رہا تھا. جو اس کے والد مجیب الرحمان کے ساتھ پاکستان کے اختلافات تھے، چاہے جو بھی تھے، ہماری غلطی تھی، ان کی غلطی تھی. ایک غلط فہمی کی بنا پہ دشمن ملک وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے انڈیا کی بجائے اتنا بڑا ملک ہے، اگر کوئی دوسرا چھوٹا ملک بھی ہوتا، کیونکہ اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش کا اور ہمارا بارڈر تک نہیں لگ رہا. بنگلہ دیش کا ہمارا بارڈر اب تک لگ نہیں رہا. ہم سے علیحدہ ہوا ایک بھائی، ہمارا بارڈر ان سے نہیں لگ رہا. تو جو بھی ملک وہاں پہ ہوتا ہم سے علیحدہ کر لیتے تھے. وہ تقسیم کا کچھ ایسا ایشو تھا. ہمارا بھائی ہے، ہم سے علیحدہ ہوا، 54 سال بعد پھر گلے ملا ہے. اب پاکستان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے، اور وہاں پہ راہ کے خاتمے کے بعد ایک تو پاکستان کا ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہے، جو پاکستان کی آرمی کا ڈیلیگیشن ہے. لیفٹیننٹ جنرل تبسم حبیب جو ہے وہ 6 اکتوبر کو 4 روزہ دورے پہ وہاں پہ گئے ہیں. ان کے ساتھ فضائیہ کے اور بحریہ کے جو وفود ہیں وہ بھی ساتھ گئے ہیں، اور ان کی اعلیٰ فوجی حکام اور دفاعی حکام سے ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں. اب جو خبریں چل رہی تھی پاکستان اسی پہ کام کر رہا ہے. جو انڈیا پہلے خبریں چلا رہا تھا کہ چین جو ہے وہ لال منیر ہاٹ جو ہے، جو وہاں پہ لال منیر ہاٹ ضلع جو ہے وہاں پہ جو ایئر بیس ہے اس کو وہ دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو اس کا کنٹریکٹ کا حصہ دیا جائے گا. پاکستان کے سب کنٹریکٹر وہاں پہ ہوں گے. تو پاکستان کے صرف سب کنٹریکٹر نہیں ہوں گے، پاکستان بھی پوری طرح بنگلہ دیش کے ساتھ دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے. اور اگر یہ دفاعی معاہدہ ہو جاتا ہے جس طرح سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے کہ کسی بھی ملک پہ حملہ، پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا اور بنگلہ دیش پہ حملہ تصور ہوگا، پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی انڈیا کے لیے. تو انڈیا ناظرین اس ٹائم پہ ایک تو یہ چین نے حال ہی میں جو لال منیر ہاٹ ہے اس کا دورہ بھی کیا تھا، اس ایئر بیس کا. وہاں پہ بھی ان کو آگ لگی تھی کہ یار چین یہ دورہ کیوں کر رہا ہے. ایک تو 20 کلومیٹر یہ انڈیا کے بارڈر سے دور ہے. بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے ان کو. دراصل یہ ورلڈ وار 2 کا ہے، اور انڈیا کے بارڈر کے بڑے قریب ہے. ان کا چکن نک وہاں پہ ہے. ان کا جو انڈیا کا چکن نک ہے وہ تقریباً 20-22 کلومیٹر کا ہے، جو آسانی سے 7 ریاستیں جو ہیں اس کو کور کرتا ہے. سلیگوڑی کوریڈور جو ہے اس کے ذریعے اس کو کور کیا جاتا ہے. اور وہ 7 ریاستیں ناظرین، وہ آسام ہے، ناگالینڈ ہے، منی پور ہے، تریپورہ ہے، اروناچل پردیش ہے جہاں پہ اس ٹائم پہ پھڈا چل رہا ہے چائنا کا انڈیا کے ساتھ، میزورام ہے اور میگھالیہ ہے. اور منی پور میں، آسام میں اور ناگالینڈ میں تو پہلے سے ہی وہاں پہ جہادی تنظیمیں جو ہیں وہ علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. اور انہوں نے ہی بنگلہ دیش میں جب حسینہ واجد کی حکومت تھی تو انہوں نے اپنے ہی اس بارڈر کو، اور انڈیا کے ساتھ جو بارڈر تھا اس پہ ان تنظیموں کے خلاف کارروائی کی تھی اور بڑی تباہی مچا دی تھی. اب وہ موقع تو انڈیا کو ملنے والا ہے نہیں، کیونکہ اس ٹائم پہ پرو پاکستانی، ایسا سمجھے کہ پرو پاکستانی حکومت وہاں پہ ہے. اور بہرحال اب پاکستان جو ہے وہ اس کی نظریں بھی ہیں، اور وہ بھی اس محاذ پہ آسانی سے انڈیا کو دبوچ سکتا ہے، اس کے چکن نک کو. یہ 2 محاذ اگر انڈیا پاکستان سے لڑتا ہے تو پاکستان نے بھی ان کے لیے 2 محاذ جو ہے وہ اوپن کر دیے انڈیا کے لیے. اب انڈیا کو 2 محاذ سے جو ہے وہ گھیرا جائے گا. ادھر تیسرا محاذ جو ہے وہ چائنا کا ہوگا، اروناچل پردیش پہ اور لداخ کا آلریڈی ان کا کلیم چل رہا ہے، اور بڑی مشکلات انڈیا کو آئیں گی. انڈیا پاکستان کو جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، مگر پاکستان بھی اب اس طریقے سے انڈیا کو گھیرنے جا رہا ہے تاکہ ساری عمر پھر ان کو یاد ہو اگر یہ پاکستان کے کسی حصے کو ہم سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان ان کی یہ 7 ریاستوں کو بنگلہ دیش کے راستے سے آسانی سے پاکستان سلیگوڑی کوریڈور سے اس کو کاٹ سکتا ہے. اور ساتھ ہی پاکستان ناظرین اس ٹائم پہ جب انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے معطل کیا تو پاکستان نے پھر لائن آف کنٹرول کا وہ جو شملہ معاہدہ تھا اس کو پاکستان نے کہا کہ ہم ختم کر دیں گے، اور لائن آف کنٹرول پھر لائن آف کنٹرول ہی نہیں رہے گا. تو پھر جس کے بازو میں جتنا دم ہوگا، جس کے مسل زیادہ ہوں گے، وہی پھر مقبوضہ جموں کشمیر کو لے گا یا آزاد کشمیر کو لے گا. ان کے بعد BVR میزائل آ گئے ہیں. پاکستان نے بھی پوری تیاری اپنی مکمل کر دی ہے، اور بارڈر پہ ٹینشن چل رہی ہے. پاکستان ہائی الرٹ ہے، فضائیہ پاکستان کی ہائی الرٹ ہے، اور اس ٹائم پہ پاکستان نے باقاعدہ اپنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں. ان کے 200 لوکیشن کو پاکستان نے پہلے سے لاک کیا ہوا ہے کہ اگر یہ حملہ کرتے ہیں تو ہم نے دھڑا دھڑ، ہم نے وہ نیو نارمل والا کھاتا جو ہے وہ انڈیا نے
اب شروع کر دیا ہے، پاکستان اب اس چیز میں نہیں پڑے گا۔ پاکستان نے جیسا ہی حملہ کیا، شروع میں تو 6-7 کو جو ہم نے جہاز گرائے تھے، 10 کو جب انہوں نے حملے کیے اور پھر ہم نے فتح 2 کو بھیجا تو انہوں نے پھر امریکہ بہادر کے پاس دوڑے۔ اس بار پاکستان کے پاس فتح 4 آ گیا، جس کی رینج بھی 750-800 کلومیٹر ہے، اور BVR میزائل بھی پاکستان اگر استعمال کرتے ہیں ان کے فائٹر جیٹ۔ اور ناظرین فائٹر جیٹ اب وہ لڑائی بھی نہیں ہوگی کہ فائٹر جیٹ ادھر سے آیا اور ادھر سے گیا، اب وہ لڑائیاں جو ہے وہ ماضی کا حصہ بن گئی ہے۔ اب BVR میزائل دونوں اطراف سے استعمال کیے جائیں گے، جس کا رینج زیادہ ہوگا تباہی وہ زیادہ مچائے گا۔ 400 کلومیٹر جس کے پاس ہوگا، انڈیا کے پاس ہے۔ پاکستان کے پاس PL-15 کی بات کی جا رہی ہے کہ PL-15 وہ تو پاکستان کے پاس آلریڈی ہے کہ اس کی رینج جو ہے وہ 150 سے، اگر اوریجنل چائنا والا ہے ان کے پاس تو وہ 250-300 کلومیٹر کی رینج پہ ہے، جس طرح پاکستان نے پہلے استعمال کیا تھا۔ اگر PL-17 پاکستان کو مل گیا پھر وہ رینج 450 تک جا سکتی ہے۔ تو سارا مقابلہ ناظرین اس ٹائم پہ بیلسٹک میزائل کا ہوگا، سپر سونک میزائل کا ہوگا، ہائپر سونک میزائل کا ہوگا۔ فائٹر جیٹس بس صرف اپنی حدود میں اڑا کریں گے اور وہاں سے اس کو ٹارگٹ کریں گے، تو پھر جس کے BVR کی رینج زیادہ ہوگی وہ زیادہ فائٹر جیٹ اپنے ہی علاقے میں بیٹھ کے، جس طرح پاکستان نے 300 کلومیٹر کے اندر ہی بارڈر کے اندر انڈیا کے 7 فائٹر جیٹ گرا دیے تھے، اسی طرح کے ناظرین پھر حملے ہوں گے۔ بنگلہ دیش کو JET&C بھی ملنے جا رہے ہیں، 20 طیارے، $2.2 بلین کے معاہدے چائنا سے انہوں نے کر لیے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے۔ اور پاکستان تو پہلے سے ہی پاکستان کے پاس JET&C فائٹر جیٹ ہیں 4.5 جنریشن کے، اگر بنگلہ دیش کے پاس یہ آ جاتے ہیں تو آسانی سے گھیرا جا سکتا ہے بھارت کو۔ کل انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔